वादी ख़त्म हुई तो एक बेआबाद सी जगह आई, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक कच्चा सा घर आया। हज़रत शेख ने दरवाज़ा जो खोला तो सामने पलंग पर एक फालिज ज़दा माजूर मरीज़ पड़ा है। शेख दौड़ करके गए, पहले उसको सीधा किया, फिर प्याले में पानी लेके उसका मुंह धोया, और फिर वो कबाब तोड़ के लुकमा बना करके उसके मुंह में डाला, और पहला लुकमा डालते कहने लगे, माफ़ कर देना, जुम्मे को मुझे आते हुए देर हो जाती है, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़ दी, अभी तो मेरे नवाफल बाकी हैं, लेकिन आपकी भूख तेज ना हो जाए मैं दौड़ आया। शख्स कहता है बाहर खड़ा था, यूं लग रहा था कि जैसे मेरी टांगे मेरे वजूद का बोझ नहीं उठा रही, कांप रहा हूं। मैं क्या समझता था, ये क्या निकल आया, जिसको मैंने इतनी बुरी चीज समझा था, शेख क्या इतना बड़ा कारनामा निकल आया। हजरत उसको खाना दे रहे थे तो वो माजूर रो पड़ा, कहने लगा, बिशर आप कब तक आएंगे, 14 साल बीत गए मेरी ड्यूटी उठाए हुए, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए। हजरत बिशर ने उनके आंसू पूंछ करके फरमाया, आपका क्या ख्याल है, ये जो मेरी मुआशरे में इज्जत है, ये मेरी कसरत इबादत से है, ये तो मैं आपकी खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। ओ मेरे भाइयों, अच्छा गुमान, अच्छी सोचें, अच्छे रवैये, अच्छी राय और अच्छा मशवरा, इसको अपनी जिंदगी में अपनाइए। आपको पता है हमारे उलमाओं ने लिखा है कि ये जो कहा 10 गुना अजर मिलेगा नेकी पे, और फिर बात किताब और सुन्नत में बढ़ते बढ़ते 700 गुना तक भी गई, तो ये 10 मिलेगा कि 20 गुना मिलेगा कि 700 गुना मिलेगा, तो फरमाते हैं जितना गुमान अच्छा होगा, जितनी नीयत अच्छी होगी, जितना इरादा उम्दा होगा, उतना अल्लाह अजर भी ज्यादा अता फरमा दे। लेकिन शर्त यह है कि हम बुरे गुमान से बचें, बुरे जहन से बचें, बुरी सोचों से बचें। ये हमारी तबीयत को भी अच्छा रखेंगी, हमें लोगों से प्यार भी हो जाएगा, नफरतें भी हमारे दिलों से निकलेंगी, हमारी राय भी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी में प्यार फैलेगा, मुआशरे में मोहब्बत बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोचों और गुमान को इस तरह का साफ सुथरा नहीं करेंगे, फिर जाहिर है कि हमें बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकहा, उनमें भी माज़अल्लाह लोगों को खैर नजर नहीं आती, फिर माहौल एक ऐसी तरफ चला जाएगा जिसमें बहरहाल तकलीफ और घुटन पैदा होगी। तो रमज़ानुल मुबारक में इंसान का दिल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा बातनी सुरूर और कैफ अता करता है, उसकी कैफियत बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो जहाँ तकवे का और बहुत सारा नूर हम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ इस चीज़ को भी अपनाने की कोशिश करें। यानी आखिर तक आप जानते हैं और बड़ी गहराई और गहराई से जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा, क्योंकि मोहब्बत का ताल्लुक था, मैंने कहा अगर आप नाराज ना हो तो आपने इतना तबसरा किया है उन पर, तो मैं छोटा सा आप पर ना तबसरा कर दूं। तो वो कहने लगे कर दें। तो मैंने कहा वैसे काफ़ी अरसे से मेरा आपसे ताल्लुक है, अगर वो मारूफ है तो दिल आपका भी बहुत करता है मारूफ होने को, और अगर वो वाकई इसी तरह हुए होते ना जो आप बता रहे हैं, तो पीछे आपने भी नहीं रहना था, क्योंकि आपको सारा ही पता है वो कैसे हुए, फिर हो आपने भी जाना था। ये सारे तरीके आपको आते हैं जो आप तबसरा कर रहे हैं ना, जो आप गहराई बयान कर रहे हैं, और हर नुक्ते पर आप राय रखते हैं, तो आपने भी मशहूर हो जाना था, मारूफ हो जाना था, बात बड़ी दूर निकल जानी थी। तो कहने लगे फिर आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि वो किसी दरवेश ने लिखा है कि गुब्बारे बेचने वाला दरवाजे पे आ गया, तो एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला, उसे नहीं पता था कि गुब्बारे में हवा और गैस भरी हुई है, तो उसने 1 रुपए का गुब्बारा खरीदा, तो गुब्बारा हवा में उड़ गया। तो बच्चे के लिए बड़ी अनोखी बात थी, वो बड़ा हैरान और खुश हुआ। तो कहने लगा चाचा ये काला गुब्बारा उड़ गया, नीला भी उड़ता है। उसने कहा बेटा 1 रुपया दो, उड़ जाएगा। उसने रुपया दिया, उसने धागा तोड़ा, गुब्बारा उड़ गया। उसने कहा तो ये हरे वाला भी उड़ता है। उसने कहा हाँ उड़ता है। तो फकीर कहते हैं मैं दूर खड़ा देख रहा था, जब वो बच्चा काफी सारे रुपए खर्च कर चुका तो मैं करीब गया और मैंने जाके कहा बेटा तू गुमान ठीक कर, ना हरा उड़ता है, ना नीला उड़ता है, ना पीला उड़ता है, बस जिसके अंदर कोई चीज होती है वो उड़ता है। अगर कोई अंदर चीज होगी तो फिर उड़ जाएगा, वरना इस गुब्बारे के अंदर जो चीज है वो निकाल दी जाए तो ये उड़ सकता नहीं है। तो गुमान दुरुस्त रखने की जरूरत है, कोई सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। ये घर बैठ करके तबसरे करना और बदगुमानियां करना और अपने लहजे को बेवजू करना, ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, कोई खूबी है, तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है, वो फजल फरमाने वाला है। लेकिन बदगुमानी नहीं, बुरी सोच नहीं, बुरे ख्यालात नहीं, बुरे तसव्वुरात नहीं। आप किसी के हाल को अच्छे हाल पर मामूल कर सकते हैं तो जरूर करें, किसी बात की कोई अच्छी ताबीर बयान की जा सकती है तो जरूर करें। हमारे इर्द गिर्द बदगुमानियों का दौर दौरा है, बुरी सोचें हैं, लोगों के बारे में हम कमजोर हो गए। अच्छी भली खैर करने वाले भी हमें खैर करने वाले महसूस नहीं होते, बहुत सारे भलाई के काम करने वाले भी हमें भलाई के काम करते हुए महसूस नहीं होते। बहुत सारे लोग जिनकी जाहिरी कैफियत ये है कि वो सुन्नत और शरीयत के पाबंद हैं, उनके बारे में भी हम धोखाधड़ी का फतवा देते हुए जरा एहसास पैदा नहीं करते। अच्छी सोचें, अच्छे गुमान, अच्छे ख्यालात, खूबसूरत तसव्वुरात, अल्लाह ने बड़ी हसीन दुनिया बनाई है। इस जमाने में बड़े खूबसूरत रंग भरे हैं करीम रब ने, उसकी कुदरत के जगह जगह करिश्मे हैं, उसने बड़े खूबसूरत इंसान बनाए हैं, बड़े पाकीज़ा लोग मुरतब फरमाए। तो अल्लाह की मखलूक में से हुस्न को तलाश करना, उसकी कायनात में से खूबसूरतियों को ढूंढना, गुमान बड़े आला रखना,
کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں. حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے, اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. آپ کچھ نہ کریں, محض اچھا سوچیں, اچھا گمان کریں, اچھی رائے دیں, مثبت رویہ. آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ, اور وہ کوئی کسی بادشاہ نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے, تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایک صاحب بولے, کہنے لگے بادشاہ سلامت, اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے, یہ اس کی جرت, یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, یہ سزا ہونی چاہیے. تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی. تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے, آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے, لیکن یہ سمجھے کچھ نہیں, یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا, اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں, ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس. تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی. تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے. ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے, ایک درویش خدا مست بھی تھے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لیے اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے. کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے, ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے. بادشاہ نے نظر جو اٹھائی, آواز جو گونجی, کہا یاد آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, اس نے ہماری نافرمانی کی ہے, ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, بتاؤ کیا کریں. تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا, کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے, یہ بلند ہی رہے گا, عزتیں اللہ نے دی ہیں, اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا. اس بیچارے سے غلطی ہو گئی, یہ بیچارہ بھول گیا تھا. انسان غلطیاں کرتے ہیں, ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں, ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے. چلیں آپ بڑے ہیں, بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں, اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں, آپ درگزر فرمائیں. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے, آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے, چلیں چھوڑ دیں, معاف کر دیں. بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی, اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی, اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی. تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا, کہا آپ بچے ہیں, آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے, جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دیں. تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے, کہا یہ کیا بات ہوئی. وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا, جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا, اور جس نے کہا ہے کہ معاف کر دیں اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. تو بادشاہ کہنے لگے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے, ہر آدمی اپنے گمان کے مطابق بات کرتا ہے. یہ ایاز نے آپ کو کبھی بتایا نہیں, یہ سید زادہ ہے, اس نے جو بات کی ہے اپنے ظرف کے مطابق بات کی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ان کے مزاج میں معاف کرنا ہے, ان کی طبیعت میں درگزر کرنا ہے, ان کو سکھایا ہی معاف کرنا گیا ہے. بادشاہ جس نے جو کہا اپنے گمان کے مطابق کہا, انہوں نے جو کہا اپنی سوچ کے مطابق کہا. فقیر سے پوچھو تو وہی کر دو جو ایاز نے کہا ہے. میرے بھائی آپ کا گمان مضبوط ہونا, آپ کی سوچوں کا طاقتور ہونا, یہی تو آپ کو طاقتور کرتا ہے. جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں وہی تو محنت زیادہ کرتے ہیں, جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہی تو زیادہ لوگوں کو لیڈ کر پاتے, جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہی تو بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں. لیکن ہماری سوچوں میں بڑی کمزوری آئی ہے, ہمارے لہجے کے اندر بڑی کمزوری آئی. میں نے دیکھا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ بس میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہ ہو. آپ مضبوط ذوق پیدا کریں اپنی زندگی کے اندر, بڑے حوصلے پیدا کریں, بڑے گمان پیدا کریں. 10 دن قیام کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے طائف کے اندر, 10 دن. اگر آپ کی زیادہ توجہ ہو میری بات پر تو 10 دن حضور قیام فرما رہے اور ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. بلکہ جو عربوں کا مزاج تھا نا, خوش آمدید کہنے کا اور مہمان نوازی کرنے کا اور مثبت رویہ پیش کرنے کا اور خدمت کرنے کا, وہ جو ان کے مزاج اور رواج تھا وہ بھی انہوں نے نہیں کیا کام. 10 دن حضور کا قیام رہا, الٹا انہوں نے پتھر مارے, اوباش نوجوانوں کو معاذ اللہ پیچھے لگا دیا, بہت ساری ذہنی اعصابی اور جسمانی تکلیف دی. اتنے سخت رد عمل کے بعد نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے آئے, کریم تشریف فرما ہے, غلام ساتھ ہیں. غلام عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو روایتی اخلاق ہے عرب کا یہ تو اس سے بھی بہت آری نکلے. حضور اتنی تکلیف دی, آپ کرم نوازی فرمائیں, ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں یہ برباد ہو جائیں. آپ بندہ نوازی فرمائیں, ان کے لیے دعائیں ضرور کریں, تباہ ہو جائیں گے. تو حضور فرمانے لگے کر دو دعا, یا رسول اللہ کر دیجئے. تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں,
انہیں شعور نہیں. یہ کیا آپ چھوٹے بچے کے بارے میں کہتے ہیں نا ابھی بچہ اسے تو پتہ ہی نہیں, اس کا شعور ہی نہیں. سوچ ہوتی ہے نا ایک کہ بھئی بچہ ہے نادان ہے اسے کیا خبر ہو. تو کریم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مالک انہیں شعور ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہیں ہدایت کا نور عطا فرما, تو ان کے حق میں فضل والا فیصلہ فرما. جب دعا ختم ہو گئی تو غلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ انتہائی سخت اور ترش رہا, لیکن حضور آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا فرمائی اور ہدایت کی دعا کی, حالانکہ ایک بھی نہیں مانا. تو یہ سوچ ہے نا, یہ گمان ہے نا, یہ رائے ہے نا, یہ وہ رائے ہے جو ہماری سوچوں کو پاکیزگی دیتی ہے اور حجاز کی پاکیزگی دیتی ہے. حضور فرمانے لگے اگر انہوں نے نہیں مانا تو میں ان کی بربادی کی دعا کیوں کروں, اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ہم نے اگلی نسل سے اچھی امید وابستہ کر لی, اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی, کلمہ پڑھ جائے گی, دین کے اندر آ جائے گی, لیکن تباہی اور بربادی کی دعا نہیں کرنی. آپ اندازہ کر لیجئے نا آج ہمارے ہاں کتنی مایوس باتیں ہوتی ہیں, کمزور باتیں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں. لوگوں کا خیال ہوتا ہے, وہ بعض دوست تو ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ان کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھے تو محسوس ہوتا ہے کہ آخری دن چل رہا ہے دنیا کا, وہ کل کچھ ہونے والا ہے. اتنی سخت ترین ان کے پاس کمزور خبریں ہوتی ہیں. اچھا گمان, اچھی رائے اور خوبصورت طرز کلام, یہ جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں نا اس کا بھی ایک ہی نسخہ ہے کہ سوچا اچھا کریں, مثبت رہا کریں. آپ یقین کریں کہ زندگی میں بہار آ جائے گی. بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ نہیں ہے, خوش رہتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں چلو کوئی حرج نہیں, کہہ دیا تو پھر کیا ہو. ایک حدیث ہے مشکات شریف میں بڑی خوبصورت, زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت, پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں, پھر کمزور پڑ جاتے ہیں تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں. عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا, کمزور پڑ گئے, تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی. یہ مشکات شریف میں موجود ہے. انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں, ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں, محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ تعریف کی جائے, اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا. مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا جو چڑھ جائے وہ, جو چڑھت بات کی ہے. لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے میرا یہ نام, اچھا کیا یاد کرا دی. تو صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب نے کیا جواب دیا, وہ بڑے پریشان تھے اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گھرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ. بڑی تکلیف میں تھے, پریشانی میں تھے, مایوس تھے اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے. حضور نے کیا فرمایا, فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے, کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے, میں تو محمد ہوں. پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا, نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا, آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا, وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں, ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے, اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے. آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں, شمار بھی نہیں کرتے ہیں, دنیا کہیں اور بستی ہے, کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا گمان رکھیں, اچھا سوچا کریں, اچھی رائے دیا کریں, مثبت طرز زندگی اپنائیں, خیر والا معاملہ کریں. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے رہے, نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا, یہ گمان مت کریں دیکھو جس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی. یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے, مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے, آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان. اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے, دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے, دیکھو یہ فلاں کام. اچھا مجبوری نہیں سمجھتے, تکلیف نہیں سمجھتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کسی کی ہو, کوئی تکلیف ہو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے. تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں, اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے,
تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا، تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں۔ کہنے لگا نہیں، وہ ہر جمعے ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی صلاحیت ہی کر جاتی ہے، یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد۔ تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین میں۔ تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے، تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو، کہ اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کہاں پر آؤں، میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا، جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا شیخ کا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے، 14 سال بیت گئے میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے، میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ حضرت بشر نے ان کے آنسو پوچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے، یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیوں، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا، تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم برے گمان سے بچیں، برے ذہن سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں، یہ ہماری طبیعت کو بھی اچھا رکھیں گی، ہمیں لوگوں سے پیار بھی ہو جائے گا، نفرتیں بھی ہمارے دلوں سے نکلیں گی، ہماری رائے بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں پیار پھیلے گا، معاشرے میں محبت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں اور گمان کو اس طرح کا صاف ستھرا نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خیر نظر نہیں آتی، پھر ماحول ایک ایسی طرف چلا جائے گا جس میں بہرحال تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا دل بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا باطنی سرور اور کیف عطا کرتا ہے، اس کی کیفیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو جہاں تقوی کا اور بہت سارا نور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اچھی سوچوں کی پریکٹس کریں، اچھے گمان ان دنوں میں اپنی طبیعت میں پیدا کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی مخلوق اچھی لگے، تاکہ ہمیں خیر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں ابھی تو نہیں ہے نا، کتنے 13 منٹ ہو گئے، کتنا ٹائم بچا ہے؟ رمضان کے فضائل تو ماشاءاللہ سے، خیر مجھے کوئی عنوان بتایا نہیں گیا، جو میری سمجھ میں آیا میں نے بات کر دی۔ تو رمضان کے فضائل کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، یعنی اس کو زندگی میں رمضان مل تو گیا لیکن اس سے وہ خیر حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ تو بہت بڑی خیر پانے کا ایک ذریعہ ہے اور بہت بڑا اجر حاصل کرنے کا ایک ذخیرہ ہے، بشرط یہ ہے کہ اہمیت دیں، توجہ کریں اور کسی لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم احباب نے جو بندوبست کیا ہے تیرے اس گھر میں سب جمع ہوئے ہیں، تو ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما۔ اللہ ہمیں سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا فرما، درود و سلام کے ذائقے عطا فرما۔ ہم خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرما، ہم کہیں بھولنے لگیں تو حق ہم پر واضح فرما۔ ہمیں شر نفس سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما، ناجائز خواہشات کے فتنے سے محفوظ فرما، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما۔
موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما، اللہ امت کی خیر فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، امت جہاں جہاں بھی تکلیف کا شکار ہے رحمت والے فیصلے فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سویرا دیکھنا نصیب فرما، اللہ کریم ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، اللہ کریم جو کمزور ہیں کسی بھی حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد فرما، جو خیر کے کام کر رہے ہیں انہیں مزید توفیقات عطا فرما، اللہ کریم ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما، پاکیزہ جذبات عطا فرما، عزم اور حوصلہ عطا فرما، ہمت اور توانائی عطا فرما، اللہ کریم ہمیشہ خدمت پر معمور رہنے کی توفیق عطا فرما، کریم اللہ اس بوجھ سے بچا جو اٹھایا نہ جا سکے، اس تکلیف سے بچا جس پر صبر نہ کیا جا سکے، اللہ کریم اس آزمائش سے بچا جس پر انسان صبر کرنے کا شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ممتاز اور مقتدر عالم دین معروف مبلغ حضرت علامہ منور حسین عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے صاحبزادہ صاحب کی سرپرستی میں، نگرانی میں، اہتمام میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ بیان آپ نے صاحبزادہ صاحب قبلہ کا بھی سنا ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میری آپ سے بڑی، میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا بیٹھ جائیں، پر بعض دوست نہ شاید ماننا نہیں آپ نہ کہیں جی، میں ہی گلیاں بول رہا جی، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے آپ نہیں آپ نہ کہیں جی اور کوئی نہ کہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا درمیان میں جو کھڑے ہیں۔ زیادہ خطرناک وہ آدمی ہوتا ہے جو مجمع کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے، پچھلوں کو نظر نہیں، جلدی سے بیٹھ جائیں گے سارے دوست۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے چند باتیں کرنی ہیں، گرمی کی بھی شدت ہے، ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر بات کروں، کوشش کروں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی ہے چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگو نا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا۔ انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی۔ فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی لے کے آؤ، اور یہ لفظ ہے فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ وہ صرف ماموں ہی ہوتا ہے، چاہے جتنا مرضی بھی ہو نا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا ہے۔ اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے یہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کریں، بھائی نہ بولیں، آپ کی مہربانی، باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے۔ دوستوں وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھی، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی، اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا، ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے۔ پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا، کیوں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں میں نے آخیا تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی، آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا۔ کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے، سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ۔ جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ہم ماحول ہی نہیں دے پاتے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سنو یہ قرآن پاک ہے، ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل، یار میری بات پہ توجہ کرو۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو۔ آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔
میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو نا لوگ گمراہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بہن، جیسے پیسہ کمایا جاتا ہے کماؤ۔ بددیانتی پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، بری صحبتیں، بری سنگتیں، برے لوگ، وہ زمانہ ہی ایسے ہے جی۔ میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا۔ اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا، مدینے والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا ہے۔ اپنی سنگتوں کو دیکھو، اپنی صحبتوں کو دیکھو۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا۔ ہمارے مشیر ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہے، اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں۔ آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ذرا تنقیدی نظر سے دیکھے۔ یہ چھوٹوں کا حق نہیں بڑوں کے لیے، لیکن آپ کے برابر کا ہو، آپ سے بڑا ہو، تنقیدی نظر سے دیکھے، آپ کی کمزوری آپ کو بتائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہم خوشامدیوں کے چنگل میں رہتے ہیں، خوشامدیوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں کے ہمارے ملک میں بلا وزیر کون بنتا ہے؟ جو ذرا اچھا خوشامدی ہو، پارٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوشامد، پھر ٹکٹ ملے گی، پھر وزارت ملے گی، اچھی خوشامد۔ پیروں کے ارد گرد زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ نعرے ذرا چنگے لان، تعریفیں ذرا اچھی کریں۔ نقیب کا کام ہوتا تھا دعوت دینا، لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوشامد کرنا ہے، اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضرت شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا۔ حضور کس سے؟ فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا۔ اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا۔ کدے نال ہے؟ میں تھوڑی گل ہی نہیں کر رہا، میں تو کسی لالچی نہیں کر رہا۔ لالچی بندے سے مشورہ، اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ہر وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے، وہ تمہیں کیا مشورہ دے۔ اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اچھی سنگتیں، دلیروں کے پاس بیٹھے، دلیروں کے۔ مولانا ابو الفضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ، وجود پہ جبہ، اور حضور کی نعت ان کی زبان پر۔ اس کی کوئی وجہ تھی، آتے جاتے گھومتے پھرتے، ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ وہ یہ تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے، سوال ذہن پر اٹھتے ہیں، شیطان تنگ کرتا ہے۔ وہ جو تجھے کہا کیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا، اس کا معنی کیا تھا؟ تیری کو سنگت ہو۔ ملت کے جوانوں یاد رکھنا، دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا، وہ کبھی بڑا جس کا کوئی ہو وہی بڑا ہوتا ہے۔ اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے؟ فرمایا یہاں تو باقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا، یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے، اور تیسرا فرمایا افواہ رجال سے، علماء کے پاس آنے جانے سے۔ علماء کی ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے، تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے، تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے، تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے مولوی سن دے ہاں، ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کیڑی؟ انہوں نے کہا بیبیاں نوں دسو کہ پردہ نہ کریے تے بریاں نظراں پیندیاں نے، اپنی حفاظت ضروری ہے، پردہ کرنا چاہیے ہے۔ اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سادی ہے، کہنے لگے میں گیا صاحب بچے اپنے نوں پوترے نوں بازار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دتی ہے تے وہ کھلی سی، وہ دے تے ریپر نہیں سی تے مکھیاں بڑیاں بہ رہیاں سن، تے میں کہا تکو نہ پردہ لے گیا تے کیڑا کیڑا گند اکٹھا ہو گیا ہے۔ اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوچھ لیں۔ کچھ چیزیں ضروری ہوتی، اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھے، کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی حدیث دیکھے۔ آپ کے پاس موبائل آیا تھا، کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے، ایک آیت، روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے۔ کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے۔ 1 مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا شادی سے، اور بعض معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایس تاریخ میں شادی ہے، حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے، بھئی آپ نے جھوٹ کی بولا، کہتے فرنیچر والا دیر نہ کر دے۔ 15 دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں، لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔
میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا، اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا، اس اسٹیج نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں، آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے میٹرک کیا تھا نا جب، تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا جڑا یہ دسدا سی کہ ہن کیڑی فیلڈ جانا ہے، میری بات کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے، آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے، 4-6 لوگ آپ کے آگے پیچھے، آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں پیغام دین پہنچانا تھا، آپ نے چند چیزوں کو لے لیا، کل دین کو چھوڑ دیا۔ اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچیں طلاق دینے سے پہلے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا ہے جیسے نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، کہتا تیاری پھاڑ لو، کی ہونے لگا ہے، میں جملہ دینے لگا، تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بم چلانے لگا ہے، کوئی تو جملہ رہن دے، تو اللہ رسول کی گل سنا، کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے، یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے، داتا گانج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ، اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر۔ فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس، جہاں بھی جاتا ایک کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ، کہنے لگا حضور مہربانی کرے یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا۔ یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے، ایک اور نہ سننی کے گل تانوں آندی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی، چنگیاں دے لڑ لگی سان تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو، اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے۔ اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول، اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہے کہ میں بھی انج ہو جانا، دنیا داری نہیں۔ فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے، نہ کثرت سے نفلی نمازیں، ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے نتیجہ بیان کیا، فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کے ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ایسا جہاں گناہیاں دا جدوا مال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اسا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترہیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھی، میں آپ سے عرض کروں امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط
لیکن نری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت، یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں، نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں۔ بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں کہ وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا، الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال، خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو۔ اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو عرض کریں کہ مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کیوں کہ الآخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی، جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو دو قسم کے بندے ملیں گے، آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے او بھائی اپنے بالا میں بھی کوئی سوچ، بس ٹھیک ہے، وہ بھی ملیں گے آپ کو، وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں سازش شروع کر دیں ابا جی سے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر مینوں وہ وقت یاد ہے جدو تیرے باپ نے